अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मेरी उम्र उस वक्त 17 बरस थी, जबकि अम्मा 36 बरस की होंगी। उनकी शादी बहुत ही कम उम्र में हो गई थी और सबसे बड़ी बात ये कि मेरी माँ बहुत खूबसूरत थी। लंबा कद, दूध की तरह सफ़ेद रंगत, बड़ा सीना, पतली कमर। वो देखने में 36 बरस की लगती ही नहीं थी। हम दोनों जब साथ निकलते तो देखने वाले हमें बहनें समझा करते थे। अल्लाह ने मेरी माँ को बेहद हसीन बनाया था। वो पढ़ी लिखी भी थी, इसलिए उन्हें एक प्राइवेट ऑफिस में जॉब भी मिल गई थी, जबकि मैंने अपनी तालीम का सिलसिला शुरू कर दिया था। उनके ऑफिस में सरमद नामी एक शख्स था। उसने माँ को शादी की ऑफर कर दी थी और माँ भी उससे शादी के लिए राजी हो गई थी। वैसे तो ये कोई गलत बात नहीं थी, लेकिन फिर भी हमारा ये मुआशरा। मैंने एक बार फिर माँ को समझाया, देखो अम्मा, लोग बातें करेंगे कि जवान लड़की घर में बैठी हुई है और माँ शादी कर रही है। देखो बेटी, मैं ये शादी अपने शौक के लिए नहीं कर रही, बल्कि तुम्हारी बेहतरी के लिए ही कर रही हूँ। पहली बात तो ये कि घर में मर्द का होना बहुत जरूरी है। हालात ठीक नहीं है, लोग इस घर की तरफ मैली निगाह से नहीं देखेंगे। और दूसरी बात ये है कि तुम्हारी शादी के अखराजात कहाँ से पूरे होंगे। उसके लिए सरमद ने कहा है कि तुम्हारी शादी की जिम्मेदारी खुद सरमद की होगी। देखो बेटी, असद की सैलरी मुझसे ज्यादा है। उसके अलावा उसने कुछ पैसे भी जमा कर रखे हैं। सब मिलाकर हम तुम्हें इज्जत के साथ रुखसत कर सकेंगे। और जहाँ तक खानदान वालों का ताल्लुक है, तो उनकी बात ही फजूल है। मैं समझ चुकी थी कि अम्मा ने शादी का पक्का इरादा कर लिया है और मेरे समझाने पर भी कुछ नहीं होगा। अब मैं उन पर ज्यादा जोर भी नहीं डाल सकती थी। वो मेरी माँ थी। इसके अलावा वो बहुत समझदार और पढ़ी लिखी भी थी। उन्होंने कुछ सोच कर ही फैसला किया होगा। लेकिन मैंने इतना जरूर कहा था, माँ चलो ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन कम अज कम इतना तो करो कि इस मकान को किराए पर दे दो। हम कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं। हाँ, ये हो सकता है, माँ ने मेरी बात मानते हुए कहा। कुछ और तो नहीं कहना तुम्हें? सिर्फ एक और बात अम्मा, मैं उस शख्स से जरूर मिलना चाहूंगी जो तुम्हारी जिंदगी में शामिल होने जा रहा है। सिर्फ मेरी नहीं, तुम्हारी जिंदगी में भी, माँ ने कहा। तुम उसका इसी तरह एहतराम करोगी जिस तरह अपने बाप का किया करती थी, क्योंकि वो बहुत अच्छा आदमी है। उसे मालूम है कि तुम मेरी जवान बेटी हो। इसके बावजूद वो मुझसे शादी करके हमें सहारा देने को तैयार है। फिर एक दिन सरमद हमारे घर आ गया। माँ ने उसे चाय पर मदऊ किया था। उसे देखकर मैं तो दंग ही रह गई। वो एक जवान आदमी था और देखने में भी बहुत खूबसूरत था। यानी ऐसा आदमी था जिसके लिए किसी भी कुंवारी लड़की का रिश्ता आसानी से मिल सकता था। लेकिन वो मेरी माँ से शादी करना चाह रहा था, जो एक बेवा थी और जिसकी बेटी 17 बरस की हो चुकी थी। ये बात बहुत हैरानकुन थी। मेरे अंदाजे के मुताबिक वो माँ से कम अज कम 10 साल छोटा होगा। माँ उसके आगे पीछे बिछी जा रही थी। वैसे भी वो एक माकूल और महजब इंसान दिखाई दे रहा था। उसने बड़े सलीके और तहजीब के दायरे में रहते हुए मुझसे बात की, मेरी तालीम वगैरह के बारे में मुझसे पूछा था। मेरा दिल चाहा मैं उससे पूछूं कि आखिर वो मेरी माँ से शादी क्यों कर रहा है। सच तो ये है कि सब कुछ मुझे बहुत बुरा लग रहा था। उसके जाने के बाद जब अम्मा ने उसके बारे में मेरी राय ली, तो मैंने कहा, नहीं माँ, ये शादी हरगिज भी नहीं होनी चाहिए। वो क्यों बेटा? क्योंकि अम्मा, उस शादी के बाद अफवाहों और शक के 1000 पहलू निकल आएंगे। हाँ, अगर कोई उम्र रसीदा होता तो फिर कोई मजायका नहीं था। उस जवान शख्स से तुम्हारी शादी 100 गुल खिला देगी। लोग 1000 तरह की बातें बनाएंगे, तुम्हारा मजाक उड़ाया जाएगा और सबसे खतरनाक बात यह है कि मैं बदनाम हो जाऊंगी। अम्मा, बेटा, इसमें तुम्हारी क्या बदनामी होगी? अम्मा, तुम इतनी भोली नहीं हो सकती कि ऐसी बातें ना समझ सको। लोग कहेंगे कि इस आदमी ने बेटी पर डोरे डालने के लिए माँ से शादी कर ली है। माँ ये सुनकर खामोश हो गई थी। शायद उन्हें ये एहसास हो गया था कि मैं ठीक कह रही हूँ। लेकिन कुछ दिनों बाद उन्होंने फिर वही बात की। यानी वो इससे शादी के लिए बेताब थी और उनकी ख्वाहिश थी कि वो हर हाल में सरमद से शादी करेंगी। और जब उनकी जिद बहुत बढ़ गई तो मैं चुप हो गई और फिर चंद दिनों बाद मेरी अम्मा ने सरमद से निकाह कर लिया और हम अपना मकान किराए पर देकर सरमद के घर शिफ्ट हो गए। सरमद ने मेरी माँ के कहने पर पहले से ही एक अलग मकान ले लिया था
اب اس گھر میں ہم 3 لوگ ہی رہتے تھے۔ میں اس شادی سے خوش نہیں تھی۔ 1000 طرح کے اندیشے لاحق ہو گئے تھے، لیکن ماں نے جیسے مجھے مجبور ہی کر دیا تھا۔ شادی بہت سادگی سے ہوئی تھی۔ ظاہر ہے ہماری طرف سے سوائے میرے اور امی کے کوئی اور نہیں تھا، جبکہ اس کی طرف سے اس کے کچھ دوست جمع ہو گئے تھے۔ اس وقت میں کچھ عجیب سا محسوس کر رہی تھی۔ اس رات میں ابو کو یاد کر کے بہت دیر تک روتی رہی۔ یہ آدمی سرمد کسی طرح بھی ابو کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرتے تھے اور اس شخص کے پیار میں یقیناً کوئی کھوٹ ہے، ورنہ آج کے دور میں کون اپنے سے اتنی بڑی عمر کی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ دوسری صبح میں اپنے کمرے سے باہر ہی نہیں نکلی۔ مجھے عجیب طرح کی شرمندگی ہو رہی تھی۔ خود امی ہی ناشتے کے لیے بلانے آئی تھی۔ نہیں امی، میں ناشتہ نہیں کروں گی، ذرا بھی دل نہیں ہے۔ بے وقوف نہ بنو، کب تک بھوکی رہو گی؟ دیکھو بیٹی، اب سرمد ہی تمہارے باپ ہیں، تمہیں ہر حال میں انہیں قبول کرنا ہوگا، اور سرمد بھی تمہیں بلا رہے ہیں۔ سرمد کون ہوتا ہے مجھے بلانے والا؟ میں نے غصے سے کہا۔ بری بات ہے بیٹا، سرمد کیا کہیں گی؟ آ جاؤ، شاباش۔ اور میں اماں کی مجبور کرنے پر ان کے ساتھ ناشتے کی میز پر آ گئی۔ وہ میرا ہی انتظار کر رہا تھا۔ اس نے بڑی بھرپور نگاہوں سے میری طرف دیکھا، پھر بہت نرم لہجے میں پوچھا، شبنم تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ اس کا اتنا کہنا تھا کہ میں بھڑک ہی اٹھی کہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ ناراض ہونے یا نہ ہونے کا دار و مدار تو تعلق پر ہوتا ہے۔ جب میرا آپ سے کوئی تعلق ہی نہیں تو پھر میں کیوں ناراض ہونے لگی بلا؟ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ ماں نے مجھے ٹوک دیا، شبنم تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ تمہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ معافی مانگو سرمد سے۔ آپ کچھ نہ کہیں، سرمد نے ماں سے کہا۔ شبنم کے غصے کو میں سمجھ رہا ہوں۔ اس نے جو کچھ بھی کہا وہ ایک فطری رد عمل ہے، اس لیے اسے منع نہ کریں۔ لیکن شبنم کو کچھ دنوں تک احساس ہو جائے گا کہ میں کس نیچر کا انسان ہوں۔ میں اب وہاں نہیں بیٹھ سکتی تھی، اس لیے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ میری آنکھیں پھر باہر آئی تھیں۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ہماری زندگی میں ایسے لمحے بھی آئیں گے۔ گھر کی فضا کشیدہ سی ہو گئی۔ میں نے اپنے آپ کو بہلانے اور مصروف رکھنے کے لیے ایک اسکول میں ملازمت کرنی شروع کر دی۔ اسکول سے واپس آ کر میں اپنے کمرے میں بند ہو کر رہ جاتی۔ میری کوشش یہ ہوتی کہ میں سرمد کے سامنے نہ آیا کروں۔ حالانکہ ابھی تک ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی جس سے مجھے اس کی نیت کا اندازہ ہو سکتا تھا، لیکن اچانک کیوں وہ جب میرے سامنے آتا مجھے اپنے جسم پر اس کی نگاہیں منڈلاتی ہوئی محسوس ہوا کرتی تھی۔ مجھے ہر وقت یہی شک رہتا کہ سرمد مجھے بری نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ماں نے مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ دونوں بہت خوش تھے، ایک ساتھ دفتر جانا، ایک ساتھ دفتر سے آنا، پکچر شام کے وقت، کہیں تفریح کے لیے چلے جانا۔ اماں کو تو جیسے نئی جوانی مل گئی تھی۔ وہ ہر وقت سرمد سے چمٹی رہتی، جو مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا تھا۔ کچھ دن اسی طرح گزرتے رہے، پھر ایک روز عجیب سی بات ہو گئی۔ میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ یہ سب کچھ ماں نے جان بوجھ کے کیا تھا یا اتفاقاً ایسا ہوا تھا۔ وہ اتفاق سے گھر سے باہر تھی، ورنہ اب تک ماں نے مجھے سرمد کے ساتھ گھر میں اکیلا نہیں رہنے دیا تھا۔ لیکن اس شام وہ گھر میں نہیں تھی اور میں اپنے کمرے میں تھی جب دروازے پر ہونے والی دستک نے مجھے چونکا دیا۔ دروازہ کھولا تو سرمد کھڑا تھا، شاید وہ باہر سے ہی آیا تھا۔ تمہاری ماں کہاں ہے؟ پتہ نہیں، میں نہیں جانتی وہ کہاں گئی ہیں۔ میں اپنے کمرے میں تھی۔ اچھا پلیز، کیا تم میرے لیے چائے بنا دو گی؟ آج میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے۔ اگر تمہاری ماں ہوتی تو شاید میں تمہیں کبھی زحمت نہ دیتا۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ دل چاہا کہ میں دوبارہ دروازہ بند کر کے بیٹھ جاؤں۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتا تھا؟ بس اسے غصہ آ جاتا۔ پھر سوچا کہ یہ بزدلی ہوگی۔ آخر ایک گھر میں رہنا ہے تو خود کو کب تک اس طرح اذیت دیتی رہوں گی؟ اس لیے میں نے اس کے لیے چائے بنائی اور لاؤنج میں لے کر پہنچ گئی۔ سرمد نے مسکرا کر میرا شکریہ ادا کیا۔ میں چائے رکھ کر جانے لگی تو اس نے آواز دے کر مجھے روک لیا۔ شبنم ذرا میری بات سنو، 2 منٹ کے لیے بیٹھ جاؤ، تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ اس نے سامنے والے صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ وہ کچھ دیر تک میری طرف دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے بولا، دیکھو شبنم، یہ درست ہے کہ جو کچھ ہوا وہ ذرا ہٹ کے ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم مجھے شک کی نگاہوں سے دیکھا کرو۔ میں چاہے جیسا بھی ہوں، بد نیت اور بد فطرت نہیں ہو سکتا۔ میرے اور تمہارے درمیان ایک نام کا ہی صحیح مگر ایک رشتہ تو ہے۔ یہ رشتہ ایک دوسرے پر اعتماد کا ہوتا ہے۔ ایسے ایک گھر میں ایک ساتھ رہنا ہے تو پھر ایسی ناراضگی کس لیے ہے؟ سرمد صاحب، میں یہ 10 دفعہ کہہ چکی ہوں
کہ ناراضگی وہاں ہوتی ہے جہاں کسی سے کوئی تعلق ہوتا ہے۔ جب میرا آپ سے کوئی تعلق ہی نہیں تو پھر کیسی ناراضگی؟ آپ کا رشتہ میری ماں سے ہے، مجھ سے نہیں ہے، لیکن ماں کے حوالے سے تو کوئی رشتہ ہو سکتا ہے نا؟ نہیں، میں نے سختی سے انکار کیا اور اپنی گردن گھما دی۔ چلو پھر تمہاری مرضی، تمہیں دوستی نہیں کرنی تو نہ کرو، لیکن کم از کم گھر کے معاملات میں تو دلچسپی لو، کیونکہ یہ گھر ہم سب کا ہے۔ میں ان کا کوئی جواب دیے بغیر اپنے روم میں آ چکی تھی۔ اس دن کے بعد میں نے اپنے رویے میں تھوڑی سی کمی کر لی۔ میں اب کبھی کبھی اس کے سامنے بھی آ جایا کرتی، لیکن اس سے بات کرنے کے سلسلے میں بہت محتاط رہتی تھی۔ پھر ایک دن اماں نے مجھ سے کہا، شبنم بیٹی، سرمد نے تمہارے لیے ایک رشتہ تلاش کیا ہے۔ مجھے ایک بار پھر سے غصہ آیا۔ اف، اب وہ اس انداز سے اٹیک کرنا چاہتا ہے۔ کیا ہو گیا ہے تم کو؟ اس کے بارے میں کیوں اتنی بدگمان ہو؟ وہ بہت بھلے آدمی ہے، کوئی اور بات کریں۔ اماں، اگر مجھے رشتہ تلاش کرنا ہوا تو میں خود ہی کر لوں گی۔ آپ کے سرمد صاحب کو ایسی زحمت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ماں نے پھر اس موضوع پر کوئی بات نہیں کی۔ میں سرمد جیسے لوگوں کی نیت سے واقف تھی، اس لیے مجھے ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا تھا۔ سرمد نے یقیناً اپنے کسی دوست سے بات کی ہوگی، شادی نہ ہوتی تو میں اس کے چنگل میں پھنس جاتی۔ یہ لازمی طور پر کوئی پلاننگ ہوگی کہ شادی کے بعد مجھے مجبور کر دیا جائے گا۔ میں اس قسم کی کئی کہانیاں پڑھ چکی تھی، اس لیے میں سرمد اور اس کے لائے ہوئے رشتے سے اپنا دامن بچا لیا تھا۔ لیکن سوال یہ تھا کہ میں آخر اس قسم کے حالات میں کب تک رہ سکتی تھی؟ آخر ایک دن شادی تو کرنی تھی، وہ بھی بہت جلد۔ میں جتنی جلدی اس مکان سے رخصت ہو جاتی میرے لیے بہتر تھا۔ دیر ہونے کی صورت میں خرابیاں پیدا ہو سکتی تھی، لیکن شادی ہو تو کس سے؟ یہ ایک عجیب صورتحال تھی۔ اب تک میری کسی سے دوستی نہیں ہو سکی تھی۔ ایسا کوئی نہیں تھا جس سے میں محبت کے دعوے کر سکتی۔ کسی نے مجھ سے محبت کی کوئی بات بھی نہیں کی تھی۔ ایسا زندگی میں بھی کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ بس ایک سیدھی سادی سی زندگی گزارتی چلی آ رہی تھی۔ کوئی بھی تو میرا نہیں تھا۔ وقت بہت مشکل سے کٹ رہا تھا۔ مجھے اب بھی سرمد کی نگاہوں سے ڈر لگتا تھا۔ پھر ایک دن مجھے وہ مل ہی گیا۔ وہ اسکول میں اپنے چھوٹے بھائی کے داخلے کے لیے آیا تھا۔ دونوں بھائی بہت خوبصورت تھے۔ چھوٹے بھائی کا نام زبیر تھا، جبکہ اس کو لانے والے بڑے بھائی کا نام عثمان تھا۔ وہ ایک خوبصورت، مہذب اور پڑھا لکھا نوجوان تھا۔ اس نے مجھے دیکھا تو صحیح، لیکن اس کی نگاہوں کی کیفیت ستائشی تھی۔ ان میں کسی قسم کی ہوس یا گھٹیا پن نہیں تھا۔ اس کے بھائی کا ایڈمیشن ہو گیا تھا۔ وہ کسی اور اسکول سے ٹرانسفر ہو کر یہاں آیا تھا، اور وہ جس اسکول سے یہاں آیا تھا وہ بھی شہر کا ایک بہت بڑا اور اچھا اسکول تھا۔ یہ میری عثمان سے پہلی ملاقات تھی۔ میں گھر آ کر بھی اس کے بارے میں سوچتی رہی۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے مل کر زندگی سے عشق ہو جاتا ہے۔ عثمان بھی بلا شبہ ایسا ہی تھا۔ ایک دن اچانک زبیر نے کہا، کیا آپ جانتی ہیں مس کہ میں اس اسکول میں کیوں آیا ہوں؟ نہیں، مجھے کیا معلوم مس، آپ کے لیے۔ کیوں؟ میرے لیے کیوں؟ مس، عثمان بھائی کہہ رہے تھے کہ آپ انہیں اچھی لگتی ہیں۔ انہوں نے شاید آپ کو کہیں دیکھا تھا، اس لیے انہوں نے آپ کے اسکول میں میرا داخلہ کروا دیا۔ کیا؟ زبیر جو کچھ بتا رہا تھا میرے لیے بہت حیرت انگیز تھا۔ یہ ایک عجیب بات تھی۔ میرا دل اتنی تیزی سے دھڑک اٹھا کہ کوئی حد نہیں رہی۔ زبیر غلط بیانی نہیں کر سکتا تھا۔ میں سوچنے لگی، شاید عثمان نے مجھ سے راہ و رسم پیدا کرنے کے لیے یہ طریقہ سوچا تھا۔ اچھا، اپنی پڑھائی پر دھیان دو اور ہر ایک کو یہ بات نہ بتاتے پھرنا، سمجھے؟ اوکے مس، میں کسی سے نہیں کہنے لگا۔ میں سوچتی رہ گئی کہ عثمان نے مجھے کہاں دیکھ لیا تھا۔ چلو جو بھی ہے، اس نے مجھ سے جان پہچان بنانے کے لیے بہت مہذب راستہ اختیار کیا تھا۔ پھر ایک دن خود عثمان اپنے بھائی کی پروگرس معلوم کرنے کے لیے بہانے سے اسکول آ گیا۔ میں اس کی آمد کا مقصد سمجھ چکی تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، عثمان صاحب، آپ ہی بتائیں، آپ نے اپنے بھائی کو اسکول میں کیوں داخل کروایا ہے؟ آپ کا اسکول بہت اچھا ہے۔ بس اس لیے۔ عثمان صاحب پلیز، میں سچ سننا چاہتی ہوں۔ آپ جو کچھ کہہ رہی ہیں وہ آدھا سچ تو ہے، لیکن یہ پورا سچ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، تو پھر پورا سچ یہ ہے کہ آپ کے لیے کیا؟ فراہر کیوں؟ میں نے انجان بننے کی کوشش کی۔ اب میں اس کے علاوہ کیا جواب دے سکتا ہوں کہ تم مجھے اچھی لگتی ہو؟ معاف کرنا، میں ذرا بے تکلفی سے تم سے مخاطب کر رہا ہوں، لیکن کسی کی پسند ناپسند پر کوئی پابندی نہیں لگائی جا سکتی، اور یہ کوئی جرم یا گناہ بھی نہیں ہے۔ بعض معاملات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ انسان خود کے سامنے بے بس ہو کر رہ جاتا ہے۔
یہ پسند کا معاملہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ میں تو خود بھی عثمان کو پسند کرنے لگی تھی۔ پھر میں نے پوچھا، آپ نے مجھے پہلی بار کہاں دیکھا تھا؟ میں نے ایک بار اسکول آتے ہوئے اور پھر ایک بار مارکیٹ میں دیکھا تھا، اور میں نے جب تمہارے بارے میں معلومات حاصل کی تو پتہ چلا کہ تم اس اسکول میں پڑھاتی ہو، اور آپ نے مجھ سے قربت کے لیے اپنے بھائی کا یہاں ٹرانسفر کروا دیا۔ ہاں، کیونکہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، کیونکہ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو کسی لڑکی کو راستے میں روک کر ان سے زبردستی باتیں کرنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں۔ اس کی باتیں مجھے اچھی لگ رہی تھی۔ اس سے یہ اندازہ بھی ہو گیا تھا کہ وہ اپنی طرف سے ایک اچھا انسان ہے۔ وہاں تو زندگی بھر کوئی محبت نام کی چیز میرے پاس نہیں آئی تھی، اور کہاں یہ حال بن گیا کہ مانگے بنا ہی محبت مل گئی تھی۔ محبت کرنے والا خود چل کر میرے پاس آیا تھا۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ اگر محبت سچی دروازے پر آ جائے تو اس کے لیے راستہ کھول دینا چاہیے۔ پھر میں نے عثمان کے لیے اپنے دل کے دروازے کھول دیے۔ ہم میں ملاقاتیں ہونے لگیں۔ اب مجھے پوری دنیا خوبصورت دکھائی دینے لگی۔ گھر کا ماحول بھی خوشگوار سا محسوس ہونے لگا۔ اماں نے میرے انکار کے بعد پھر مجھ سے رشتے کی بات نہیں کی، اور یہ اچھا ہی تھا، ورنہ خواہ مخواہ گھر کی فضا میں بدمزگی پیدا ہو جاتی۔ میں اور عثمان پوری طرح ایک دوسرے کے ہو گئے۔ میں جیسے جیسے اس کے قریب ہوتی جا رہی تھی، ویسے ویسے اس کی خوبیاں مجھ پر کھلتی جا رہی تھی۔ اس نے اعلیٰ تعلیم حاصل کر رکھی تھی، ایک بہت بڑے گورنمنٹ ادارے میں اعلیٰ عہدے پر تھا، اور اس کے والدین حیات تھے، وہ بھی پڑھے لکھے تھے۔ اس سے چھوٹے دو بھائی تھے، ایک تو زبیر، دوسرا جاوید تھا۔ اس کے مزاج کا یہ عالم تھا کہ اس نے ابھی تک یہ دریافت نہیں کیا تھا کہ میں کون ہوں اور میرا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ ایک شام میں نے خود ہی یہ ذکر چھیڑ دیا، عثمان تم میرے بارے میں کیا جانتے ہو؟ دیکھو شبنم، میں تو صرف تمہیں جانتا ہوں، پھر بھی جاننا تو چاہیے کہ میں کون ہوں، کن حالات میں زندگی گزار رہی ہوں۔ تو چلو تم ہی بتا دو۔ میں نے اسے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ سب سن لینے کے بعد اس کے رویے میں کوئی فرق نہیں آیا۔ عثمان، کیا تمہیں برا نہیں لگا؟ کیا میری ماں نے دوسری شادی کر کے غلط کیا ہے؟ اور میرا باپ ایک جوان آدمی ہے، میری ماں سے بہت کم عمر کا ہے۔ شبنم، اس میں کون سی برائی ہے؟ اس قسم کے لاکھوں واقعات ہیں۔ برائی یہ ہوتی کہ اللہ نہ کرے تمہاری ماں کسی غلط راہ پر چلنے لگتی۔ عثمان، یہ تو سوچو کہ اس آدمی نے میری ماں سے شادی کیوں کی تھی؟ تم بھی عجیب ہو۔ تم یہ بتاؤ، کیا اس شخص نے تمہارے ساتھ کبھی کوئی غلط حرکت کی ہے؟ نہیں، اب تک تو ایسی کوئی غلط حرکت نہیں کی۔ تو پھر بھول جاؤ اس کو، اپنی فکر کرو۔ لیکن اس کہانی میں ایک بات ذرا خطرے والی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ کسی شخص سے میری شادی کروانا چاہتا ہے، اور ظاہر ہے اس نے یہ رشتہ کسی پلاننگ کے ساتھ ہی سوچا ہوگا۔ ہاں، یہ بات خطرناک ہو سکتی ہے، اور اگر اس شخص نے زیادہ دباؤ ڈالا تو ممکن ہے تمہاری ماں مجبور ہی ہو جائے۔ اس بات کا تو مجھے ڈر ہے۔ تو پھر اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ میں تمہیں حاصل کرنے میں جلدی کروں، اپنے گھر والوں کو تمہارے گھر بھیج دوں۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ تمہارے گھر والے اس رشتے کے لیے راضی ہو جائیں گے؟ شبنم، تم ٹینشن مت لو، میں نے اپنے گھر والوں کو پہلے ہی سب کچھ بتا دیا ہے، اور وہ بہت جلد تمہارے گھر آ رہے ہیں۔ عثمان نے جو کہا تھا وہ کر کے دکھایا۔ اس نے اپنے گھر والوں کو نہ صرف راضی کر لیا تھا بلکہ وہ رشتہ لے کر بھی ہمارے گھر آ گئے۔ اس وقت خدا جانتا ہے کہ سرمد نے کس طرح ان کا استقبال کیا ہوگا۔ بہرحال ماں بہت خوش تھی، اور انہیں خوش بھی ہونا چاہیے تھا کہ گھر والے بھی بہت مہذب لوگ تھے جنہیں کسی قسم کا لالچ نہیں تھا۔ انہوں نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ صرف لڑکی چاہیے۔ اس رشتے کے لیے میرا شاگرد زبیر بھی آیا تھا۔ دراصل وہی بچہ میرے اور عثمان کے درمیان پل بنا تھا۔ وہ شاید اس سے زیادہ خوش تھا۔ یہ رشتہ طے پا گیا، تاریخ بھی مقرر ہو گئی، اور ہم دونوں ایک ہو گئے۔ سرمد کے منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ میرا سسرال بہت اچھا تھا، عثمان سب سے زیادہ اچھے تھے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ زندگی میں کسی کو اتنی خوشیاں بھی مل سکتی ہیں۔ ایک پیار کرتی ہوئی زندگی میرے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ ہر چیز بہت خوبصورت تھی۔ ولیمے کے بعد دستور کے مطابق مجھے اپنے گھر جانا تھا، لیکن میرا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ اس لیے میں نے عثمان سے کہا، نہیں عثمان، میرا دل نہیں ہے اپنے گھر جانے کو۔ عثمان بولے، پر کیوں؟ اس لیے کہ وہاں میرا ہے کون؟ ماں ہے تو وہ خود ہی آ جائے گی۔ سرمد سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر دستور کے مطابق تمہیں جانا چاہیے۔ بلکہ ایسا کرو کہ ہم چلتے ہیں اور کچھ دیر بیٹھ کر واپس آ جائیں گے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے۔ ہم دستور کے مطابق مٹھائی وغیرہ لے کر وہاں پہنچ گئے۔ میری ماں اور سرمد نے کھانے پینے کا بہت زبردست انتظام کر رکھا تھا۔
لیکن میں بس تھوڑی سی دیر بیٹھ کر واپس آ جانا چاہتی تھی۔ اور جب میں ان لوگوں سے اجازت لے کر اٹھنے لگی تو سرمد نے مجھ سے کہا، شبنم تم سے ایک بات پوچھنی ہے۔ میں نے منہ بناتے ہوئے کہا، جی فرمائیں۔ تم یہ بتاؤ تمہیں عثمان کیسا لگا؟ یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ میں عثمان کے ساتھ بہت خوش ہوں، سرمد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا واقعی؟ جی ہاں، میں اتنی خوش ہوں کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ پھر میری ماں کہنے لگی، بیٹا سرمد بھی تمہارا رشتہ عثمان کے ساتھ کرنا چاہتے تھے، مگر تم نے اس وقت انکار کر دیا تھا۔ پھر ہم سب نے مل کر یہ پلاننگ کی تھی۔ میں نے ایک دم چونک کر عثمان کی طرف دیکھا۔ عثمان نے مسکراتے ہوئے کہا کہ یہ سب سچ ہے، مگر اس وقت تم سرمد کو ایک اچھا انسان نہیں سمجھتی تھی، پر تم غلط تھی۔ سرمد بہت ہی اچھا انسان ہے، وہ کبھی بھی تمہارے بارے میں غلط نہیں سوچ سکتا۔ عثمان کے سمجھانے پر مجھے سمجھ آ چکی تھی کہ میں غلط ہوں۔ میں سرمد کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا سوچتی رہی۔ میں نے اٹھ کر سرمد سے اپنے رویے کی معافی مانگی اور آج ہم ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں۔ امید ہے ناظرین آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔